में मेरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा पढ़ लेते हैं। कहाँ से पढ़ा था? ये वाला यहाँ से रजिस्ट्रेशन की थी। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूरे बसारत सल्ब कर लिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में इन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह इन मुनकिरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया न करीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सब का खालिक है। उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिस्क वहम पहुंचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। फिर है ना, या एक सूरत है जैसी बना लो, ये फिर आगे है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ा है। मैं तफसीर ओपन करती हूँ। सही है, ये फीज इलाही कुरान का थोड़ा सा भी पोर्शन रह गया, फिनिश करके फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ से है ये जो भी तर्जुमा इसका पढ़ लिया ना कि हर तरह का रिस्क हम पहुंचाया। ठीक है। हाँ, ये भी पढ़ लिया था, यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है। जमीन एक तख्त की तरह बिछी हुई है, इसकी फिजाओं का निजाम कानून कुदरत में बंधा हुआ है। इसके जरिए आबपाशी का ऐसा इंतजाम किया गया है कि रोए जमीन पर लोगों की जरूरियात की फराहमी के लिए हर किस्म की पैदावारों का बंदोबस्त कर दिया गया है। ये सब कुछ किसके लिए? हजरत इंसान के लिए। और ये सब कुछ इस कायनात के खालिक वहदहू ला शरीक का कमाल है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों का अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे कबल जो लोग हो गुजरे हैं उन सबको पैदा किया। तुम जानते हो कि उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी उतारा और इस पूरे काम में उसका कोई मददगार ना था जो इस काम में उसका हाथ बटाता। ना कोई मद्दे मुकाबिल था जो उसकी किसी बात की मुखालफत करता। लिहाजा इस इल्म के बाद भी उसके साथ किसी को शरीक करना निहायत ही नामुनासिब तर्ज अमल है। मुझे बात करनी किसी उस पैराग्राफ में। अकीदे तौहीद को साफ और शफाफ तरीके से जहनों में बिठाने के लिए कुरान करीम अल्लाह ताला के जिन शरीकों की बार बार नफी और तरदीद करता है वो हमेशा सिर्फ इसी मारूफ सूरत में नहीं होते कि कुछ बुत या अशखास हो जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाकर उनकी पूजा की जाए। ठीक है। कुरान बताने के अकीदे तौहीद को साफ और शफाफ तरीके से जहनों में बिठाने के लिए कुरान करीम अल्लाह ताला के जिन शरीकों की बार बार नफी और तरदीद करता है वो हमेशा सिर्फ उसी मारूफ सूरत में नहीं होते कि कुछ बुत या कुछ लोग, कुछ अशखास हो, ठीक है, जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाकर उनकी पूजा की जाए, बल्कि कभी वो उसके अलावा दूसरी खफी सूरतों में भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई बुत ही सामने रखा हुआ हो, उसकी पूजा की जा रही हो, या किसी बंदे को अल्लाह का शरीक ठहरा के, और या अब्दुल कादिर जिलानी मदद एंड ऑल, जो नाउजुबिल्लाह इस तरह की बातें होती हैं। जरूरी नहीं होता कि यही शिर्क की फॉर्म्स हो। ठीक है, दूसरी खफी सूरतें यानी कि जो छुपी हुई होती है वो बड़ा खतरनाक होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना। मतलब कि हमें हमें अल्लाह ताला में तौफीक नसीब फरमाए कि हम रिकॉग्नाइज करें और उससे बचें। सही। तो मसलन फॉर एग्जांपल
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا ہے اللہ مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا یا اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا بھی شرک ہوتا ہے اچھا وہ جو شرک کی جو ٹائپس ہوتی ہیں نا اس طرح کی بات ہو رہی ہوگی نا مطلب میں دوبارہ پڑھتی ہوں نا پھر مجھے سمجھائے گا ٹھیک ہے دیکھیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا یا اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا بھی شرک ہوتا ہے نیز یہ اعتقاد رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انداد شرک ہے امداد امداد کیا ہوتا ہے ندون کی جمع ہے وہ امداد کے کس کی علاوہ صرف ندون نون دال پہ پیش جو رہتا نا ندون جو اپنے کو اس میں آیا نا سورہ بقرہ کی اب جو آیت پڑھ رہے اپن اندادون بول کے وہ جو آیت ہے نا اس کا جمع ہے وہ ندون مطلب ندون کا میننگ پتہ ہے یا میں دیکھ لوں ہاں اس کے علاوہ کیا ہے شرک کے علاوہ کچھ ایسے میننگ میں ہے نا کیا ہے ابھی بولتے فلا تجعلوا للہ اندادن جو پڑھے نا آپ جی جی اندادن ہاں اس کا ہے وہ غضب غضب لکھا ہوا آ رہا ہے پتہ نہیں انداز تو غضب لکھا آ رہا ہے پتہ نہیں اللہ کے علاوہ دیکھو فلا پس نہیں تجعلوا بناؤ تم للہ اللہ کے لیے اندادن علاوہ کے اچھا میننگ میں جائے گا نا وہ من انتم علاوہ تعلم اور تم جانتے ہو اب میں بھی وہ نہیں دیکھ رہی ایسے میننگ سے بول رہی ہے قرآن شریف جیسے سے وہ ایسے بڑا دون کا ورڈ بھی آتا ہے نا من دون اللہ مطلب اللہ کے ہاں علاوہ اس جیسا کچھ لگ رہا ہے ایسے meaning غیر اللہ ہی اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا ایسے اوکے دون اوکے اللہ اوکے ویسے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں امداد شرک ہے اور یہ اس قدر خفی ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے امداد شرک ہے اور یہ اس قدر خفی ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر ٹھیک ہے رات اندھیری ہے بالکل کالی پتھر بھی بالکل سیاہ ہے اور چوٹی تو ہوتی بلیک ہی ہے نا ٹھیک سیاہ پتھر پر چوٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں مثلاً کوئی کہے کہ اے فلاں خدا کی قسم اے فلاں خدا کی قسم اوکے میری جان کی قسم تیری جان کی قسم یا کوئی کہے اگر گئی رات کتیا نہ ہوتی تو چور ہمیں لوٹ لیتے یا کوئی کہے اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے یا کوئی اپنے دوست سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یا کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو غرض یہ سب اقوال شرک ہیں نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو پر یہ انداز کی میننگ ہے ہم پلہ سمجھنا ہم سے سمجھنا یعنی برابر سمجھنا انداز کی میننگ یہ ہوتے ہیں کوئی اللہ کے اچھا برابر اللہ کے ہاں برابر برابر سمجھنا ہاں ہاں میں اوکے بھی وہی دیکھ رہی انداز تھی اس کے برابر شریف ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے نا اوکے اوکے بالکل ایکول کر دینا کسی کو دوسرے کے نا اچھا 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 تو اچھا وہی صحیح آیت ہی وہ ہے نا فلا تجعلوا اندادم ہاں بالکل بالکل تو اس اچھا کے حساب سے یہ والا پیراگراف پڑھتی ہوں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں نہیں یہ تھا سلف صالحین کا نقطۂ نظر شرک خفی اور اللہ کے شریکوں کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا گریبان میں سر ڈال کر اپنے حال پر غور کریں کہاں سلف کا شرک کے بارے میں یہ شدید احساس اور کہاں ہم کس قدر دور ہو گئے ہیں ہم عقیدہ توحید کی اس عظیم الشان سچائی سے اس کو کیسے سمجھے کیا کریں اس کا مطلب جیسے کچھ چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں بہت کلیئر ہو رہی ہیں شرک کے حوالے سے لیکن کچھ جیسے بہت جیسے کہ یہ والی بات تھی نا کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا اب یہ چیز تھوڑا سا وہ کرتی ہے نا تھوڑا پریشان کرتی ہے کہ امید تو ہم رکھتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ میں امید رکھ رہی ہوں آپ سب سے جیسے آپ سب لوگ اس سیشن میں ٹائم پر آئیں گے مثال کے طور پہ یعنی امید ہم لوگ ایک دوسرے سے رکھتے ہیں نا میں امید رکھتی ہوں کہ بھائی میرا شوہر میرا خیال رکھیں گے یا
مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا نا یہ چیز. میں نے بچوں اصل میں غلطی میری ہے نا, میں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا نا اس کو کہ یہ کس طرح سے شرک ہوتا ہے اور کس لیول کا ہوتا ہے, اور کہیں یہ وہ شرک تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک نہیں معاف کروں گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن شرک جس نے کر دیا وہ تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو اب کیا یہ والا شرک اس شرک میں آتا ہے, یا شرک کی مطلب انٹینسٹی کم ہونے والی ٹائپس بھی ہوتی ہیں, لائٹر شرک جسے کہیں گے, جو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں, مطلب کر دیں گے بھی انشاءاللہ. تو جیسے ایک یہ والا دیکھیں گے, کیا لکھا رہا ہے کہ کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا, نہیں کسی سے, سوری, اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا. اب ہمیں کتنا سسرال والوں کا, شوہر کا خوف ہوتا ہے, یا کوئی بڑے ہم سے پوزیشن پہ عہدے میں ہمارے باس کا خوف ہوتا ہے, ہمارے بچوں کا بھی ہمیں تو خوف ہوتا ہے. تو میں تو یہ سوچ میں ہی ہوں, ابھی آپ لوگ یہ کچھ ویسے پہلی دفعہ والا پوائنٹ پڑا ہے تو مجھے تھوڑا سا نا, میں بھی یہی سوچی جا رہی ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ کوئی اور بتائے, مونا باجی وغیرہ اور ہمارے بڑے بڑے ماشاء اللہ نام ہے, ایک اور بھی ہیں آپ. وہ بھی تو پتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سائلنٹ ہوتے ہیں, کسی ہمیں پتا نہیں ہوتا نا کس کا کس لیول کا, کس کے ذہن ہاں میں وہی کوئی بات تو کب آ مطلب جائے. ایک تو بات ہے, کسی ہاں, کی ذہن میں بھی بے شک کچھ اتنا جائے. ووکل نہیں ہوتے, لیکن کسی کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے کوئی بھی بات نا. تو کوئی بھی پلیز ڈیپینڈ نہ کرے کہ جو صرف زیادہ بول رہے ہوتے ہیں انہیں کے پاس صرف علم ہے, باقیوں کے پاس بھی ایک دم سے, جو بہت کم علم انسان بھی ہوتا ہے, ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات ڈال سکتے ہیں جو بڑے بڑے عالموں کے پاس نہیں ہوتی نا. تو انکریج ہمیں کرنا چاہیے ہر ایک کو نا, کوئی بھی رپلائی کرے, جو بھی جس کے ذہن میں جو بات بھی آ جائے, غلط ہو بے شک کوئی بات نہیں, ہم اس کو کر لیں گے نا انشاءاللہ. جی جی بتائیے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو خیر اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک وہ ویڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کہاں سے ہمیں یہ احساس ہو کہ اب یہ شرک ہو گیا. مطلب اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور کسی سے کام ہے بڑا امپورٹنٹ, اور آپ اس کو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں, 2 دفعہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کی سوچ آ رہی ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے آپ ہاں 1 دفعہ کہیں, 2 دفعہ کہیں, لیکن پھر تیسری دفعہ مت کہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس پہ اس حد تک ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرے گا نا تو بس پھر نہیں ہوگا. تو اوکے, زبردست مریم. ہاں, ہاں یہ بات اور کچھ دوسری چیز یہ جو ہے نا کہ میں نے جس طرح تم ابھی کہہ رہی ہو کہ بھئی سارے نہیں آئیں گے, تو یہ نہیں, مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں نا, مطلب جو صفات ہیں اس کی, تو اگر ان کے بارے میں آپ کسی پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ کرتے ہو نا, جس طرح یہ بات کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میری فیملی مر جائے گی, مجھے تنخواہ نہیں ملے گی, میں اپنے باس کا یہ ناجائز بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے جاب سے نکال دے گا, اور اگلے مہینے میرے گھر میں جو ہے وہ سب کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. مطلب اس طرح کا رازق اللہ ہے, لیکن آپ کسی پہ اس وجہ سے اس میں وہ آ جاؤ کہ اگر یہ میں نے نہیں کیا تو میرا تو رزق چھن جائے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں نا, ان صفات میں اگر آپ کسی کو اتنا ڈپینڈ کر جاؤ کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال دو اور سوچو کہ اگر یہ نہیں کروں گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, میں ختم ہو جاؤں گا. جس طرح کوئی آپ کو کہے کہ یہ میں یہ نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا, کسی بیماری میں بھی ہوتا ہے نا, تو اگر آپ اس میں یہ کیا ہے کہ آپ کو پالنے والا, آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, اور اگر آپ اتنا زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہو, اتنا زیادہ کہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ نہیں نہیں اگر یہ دوائی نہیں کھاؤں گا اور یہ نہیں کروں گا, جس طرح وہ تھا نا رشید جو تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ زہر والا وہ نہیں دیا تھا, وہ شراب والا, وہ کہ نہیں میں تو اللہ پہ اگر اللہ نے اس کو بچانا ہوگا تو بچا لے گا, میں نے یہ یہ شراب والی دوائی اس کو نہیں پلانی اس لیے کہ یہ حرام ہے. تو وہ مر گیا تھا بچہ, لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, وہ اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی صفات والی جو چیزیں نا, اگر ان پہ آپ ایسے ڈپینڈ کرو گے, ورنہ اس طرح تو انسان پہ کسی بھی بات پہ لوگوں پہ ڈپینڈ کوئی نہ کرے, چھوٹی چھوٹی بات پہ. جی یہ بیٹا, بہت زیادہ یہ جو شرک ہوتا ہے نا, بالکل بہت اچھا. اچھا چلیے بولیے. بیٹے سنیں, یہ جو شرک ہے نا, یہ شرک بذات, شرک بصفات, یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس میں. شرک جو ہے, آپ اللہ کو جس طرح پاورفل, ایسے ایک تو جیسا ہوتا ہے کہ ذات, کسی چیز کی ذات ہے نا, مورتی جیسے سامنے رکھی ہے, ایک ایسی ہوتی ہے
کہ جس کو سامنے ہم نے رکھا ہے، مختلف نام پہلے تھے نا، جیسے سواد اور یہ وہ کر کے، اور ہندو لوگ رکھ رہے ہیں سامنے یہ مورتیاں رکھ رکھ کے کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ روشنی کا، یہ پیسہ دینے والا خدا ہے، یہ فلاں اس طرح کہ یہ ہمیں دے گا، تو اس کے آگے جھک کے مانگتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان پاورفل ہے، ہمارا باس ہے، اگر اس کو ہم نے خوش نہیں رکھا تو پھر ہمیں رزق نہیں آئے گا۔ ہمیں سوچنا یہی، ہمیں اللہ کی تمام ذات اور صفات پہ یقین کرنا ہے کہ وہ صرف ایک ہے، ہمارا خالق اور ہمارا معبود جو ہے وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی ہمیں دنیا میں نہ نقصان پہنچائے گا، نہ نفع پہنچائے گا، نہ زندگی دے گا، نہ ہمیں موت دے گا۔ اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں نا، اس کو ساری 99 نیمز کے علاوہ بھی جو ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں صرف اللہ کو سمجھنا ہے۔ اگر وہ خوبیاں ہم نے کسی اور انسان میں کسی کو بھی سمجھ لیا، جیسے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا سے محبت ہے، ہر چیز میں ایکسٹریم جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں آتا ہے۔ جس کو بھی ہم نے مان لیا، چاہے ماں باپ کو مان لیا، چاہے ہسبینڈ کو مان لیا، چاہے کوئی، بعض اوقات اسی کی خوشی کے لیے ہم ہر کام کرتے ہیں، ہمیں ہم صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، کسی کو بھی دنیا میں کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن اللہ نے اگر منع کیا ہے، ہمیں قرآن میں حدیث میں ہر چیز سے ہمیں پتہ ہے کہ فلاں کام یہ منع ہے، تو ہم وہ نہیں کریں گے، ہم وہ دوسرے دنیا والے کی خوشی کے لیے اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو ہم نے شرک کر دیا۔ سمجھ پا رہی ہیں آپ لوگ ہم کیا کہہ رہے جی 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 بالکل۔ جی جی ہیں؟ سمجھ رہی ہیں نا؟ اور تو جی اور وہ کسی نے اپنا کوئی پوائنٹ آف نہیں، ویو؟ ایک ایگزامپل میں اب یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک موذی میں بیمار میں، جیسے کہ کسی پیشنٹ، کینسر کا پیشنٹ آیا اور پورا ڈپینڈ ہے، انہیں پورا وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے میڈیسن پہ، ڈاکٹر کے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کا پورا ہے، یہ ڈاکٹر کریں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے ایک ذریعہ بنے آپ کے لیے، لیکن ٹھیک شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے، تو اس کے دماغ میں تو یہ رہنا چاہیے کہ جو بھی کریں گا اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے ذریعے سے ہوں گا، میں ایک ذریعہ، یہ ڈاکٹر ایک ذریعہ بنے گا، اس کی وجہ سے میرے کو یہ کمی پیشی ہوگی، اگر موت ہے تو موت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہم ڈیپینڈ توکل جو کرتے نا کسی چیز پہ، کہ بچوں پہ جو آپ ابھی بولے، وہ چیز نہیں کرنا ہے، جو چیز کرنا خوف اور امید جو خفی ہے، تو پورا آپ خوف بھی ان کے اوپر نہیں، اگر اب جیسا کہ بعض وقت ہوتا نا، آج کے معاشرے کے سورے وہ جادو کر رہی ہوں، ایسا کرے، ایک خوف میں آ جا رہا بندہ، ارے اللہ ہے نا جادو کر رہی، تو ہمارے اپنے تقدیر میں جادو کے ذریعے سے اگر یہ سب ساری چیز ہونا ہے تو ہونا ہو کر ہی رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسے کئی جو مثال ملتی ہماری ابھی اپنی جو آپ نے زندگی میں۔ حدیث پڑھی ہے نا، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کالی رات میں اس طرح کر کے چڑھتی ہے، تو وہ جیسے یہ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی ایک طرح کا شرک ہی کہا جاتا ہے، جو انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے اندر کس طرح جس طرح کی کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کالی رات میں جائے گی، تو نظر تو نہیں آتا نا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر بھی جو اپنا تکبر آ جاتا ہے کہ ہم سب سے اونچے، ہم سب سے بڑے ہیں، یہ سب چیزیں، بہت سی خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود بھی سمجھنے لگتا ہے، وہ بھی شرک کی قسم ہے، تو وہ اور بھی نہیں ہونا ریاکاری چاہیے۔ بھی ایک ہے، ریاکاری بھی جی، شرک اصغر ہے۔ ہاں، ریا کرنا شرک ہے، یہ بہت ساری شرک بہت ہی، اس کی واسٹ، اس کی بات ڈیفینیشن چھوٹی موٹی نہیں صحیح ہے، ہے۔ اس کو بہت سمجھنا چاہیے۔ سسٹر فہمیدہ، آپ جیسے مثال دے رہی تھی نا دوا کی، ایک چھوٹی سی بات کروں گی پھر سسٹر فرزانہ آپ کو میں انمیوٹ کراتی ہوں۔ جو دوا کا ہے نا، کہ جیسے میرے ذہن میں آئے گا کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی بھی کینسر کا پیشنٹ ہے، اب اس کو ہوگا کہ میں یہ دوا نہیں کھاؤں گی تو میں مر جاؤں گی، ٹھیک ہے، ہم لوگ کے ذہنوں میں یہی چیز ہوتی ہے نا، صحیح ہے؟ جی تو اب اس کو جی، میں کس طرح اس چیز کو سمجھوں کہ مطلب بات بھی صحیح ہے کہ واقعی دوا تو کھانی ہے، صحیح، لیکن اللہ پہ ڈیپینڈ بھی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں آپ سسٹر فہمیدہ، جیسا ہاں ایگزامپل دی ہوئی تھی؟ تو وہی ایگزامپل تو اب جیسے کہ ایک اکثر اب جو تھوڑا بہت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میرے تقدیر میں جو ہے، ہم تقدیر پہ بھی اپنا ایک ایمان کا حصہ ہے وہ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم جو بھی کریں گا اللہ کریں گا، اچھا بھی کریں گا اللہ کریں گا، جو بھی کریں گا اللہ، تو ہم دعاؤں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ یہ سب جڑے ہوئے رہتے ہوئے آپ کو دوا لے رہی، اور اگر افاقہ ہو گیا، مطلب ایک ڈیپینڈ ڈاکٹر کی دوا پہ ہی نہیں رہتے کہ انہیں وہ دیں گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے، سمجھے، اس پہ پوری امید لگا کے بیٹھنا نہیں ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو، باذن اللہ، اللہ کی اجازت نہیں بھی جب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بولنا چاہ رہے ہوں۔
صحیح 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 ہو گیا، صحیح جی. یہاں اور پہ میں کسی نے یہ کوئی کانٹریبیوشن کہنا دینا؟ چاہوں گی. ہاں جی، جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا آپ وسلم کے پاس اور وہ جو ہے وہ کھلا ہوا چھوڑ کے آپ وسلم کے پاس آیا. اور آپ وسلم نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ میں نے اللہ کے اوپر توکل کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس اونٹ کی حفاظت کریں گے. آپ وسلم نے کہا کہ پہلے اونٹ کی جو ہے وہ گرا باندھو، دین اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. تو یہاں پہ یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے اوپر تو بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، طریقہ کار، ہمیں ان چیزوں کو بھی فالو کرتے رہنا چاہیے. جیسے دوائی کی بات ہے تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن کیا ہے اس کے ساتھ کہ جو آپ کو شفا اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن دوا کھانا ہماری ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی رزق جو ہے وہ ہم کمائیں گے تبھی جو ہے وہ ہمیں ملے گا، وہ تو ہمیں کسی بھی طریقے سے مل جائے گا. لیکن کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہمیں حلال رزق کمانا ہے اور اس طریقے سے، تو ان چیزوں کو ہمیں فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں وہ رزق ملے گا. ہاں صحیح صحیح صحیح، یعنی کہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں طریقہ کار کو اپنانا بے حد ضروری ہے. جیسے کہ ہم لوگ کل بات کر رہے تھے نا کہ جو بھی کام کرے اس کو فوراً کنیکٹ کرا دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وربلی بول کے، ٹھیک ہے، کہ میں دوا جی کھا رہی ہوں تو بس اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، صحیح ہے، لیکن مجھے تو کھانا ہے نا، میں کھائے بغیر نہیں وہ توکل کروں گی، کھاؤں گی بھی ساتھ میں. اسی طرح میں جاب کروں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، مطلب ہر چیز کو کنیکٹ کراتی رہوں گی نا، تو وہ شرک والا ایلیمنٹ سائڈ پہ ہو جائے گا. مجھے کچھ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے. جی. اور اور ایک آپ جو ریسنٹلی جو چیز چل رہی، میں پرسوں آپ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور جب آئے تھے آنے کا جب وہ ڈکلیریشن ہو گیا تھا تو سارے ان کے اپنے فینس جو ہے وہ روک رہے تھے کہ نہیں آنا چاہیے آپ کو، ایسا نہیں. تو انہوں جب اپنی تقریر میں یہ بتائے کہ پھر میں جب بیٹھ کے سوچ کے پھر میں فوراً 2 رکعت استخارہ کرا، استخارہ کر کے نکل گیا، کیونکہ پروٹیکٹ کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر میرے کو جانا ہے، اگر میرے کو کوئی کچھ ہونا بھی ہے تو شہادہ ملیں گی، مطلب شہادت کی موت ملے گی. تو یہ ایک توکل جو رہتا، سب کچھ معلوم رکھ کے بھی ایک انسان آپ اللہ پہ یقین رکھے، کامل یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. یہ میں ایسا سمجھتی ہوں. صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح. ایک چیز جی جی یہ بھی ہے نا فرین کے علاج کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں یہ تو ہے کہ ہر چیز کو، جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ رازق اللہ ہے نا، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اب اس کو جو اس سے ابھی آپ علاج سے جو جوڑ رہی تھی کہ دوا کیسے فائدے نہیں، شرک جو ہے نا وہ نہ ہو جائے کہیں، تو اس میں یہ ہے کہ علاج جو ہے وہ مسنون طریقہ ہے نا، اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے. تو دین جو ہے وہ اللہ کے نبی سے آیا ہے نا ہمارے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ اور تاکید رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے علاج کرانا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے اس کی یہ دوا، کیوں، یہ جو دوا ہے یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے، تو علاج اس طریقے سے وہ ہو جائے گا. شکر کے یہ جو رزق ہے، دوا کا رزق، یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. تو جب یہ بھی اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہیں بلکہ دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے. تو کوئی بھی چیز اس وقت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جب اس کے دینے والے کے اوپر بلیو کر کے لیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ہے نا وہ فار گرانٹیڈ ہم تبھی کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے، یا ہم کسی طریقے سے اس چیز کو یہ صحرا نہیں پہنا سکتے کہ ہاں اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کا رازق، اس چیز کا مالک بھی اللہ ہے. تو جب ہم خالق سے جڑے رہیں گے نا تو رازق کا شکر کریں گے. یہ چیز بھی تو ذہن میں آئے نا، ورنہ تو رہے گا دوا کا دینے والا ڈاکٹر ہی تو ہے، وہی تو کر رہا ہے. یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے نا ہمارے، کہ ہم ہاں، ریکال کرتے ہیں اس کانسیپٹ. عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. میجورٹی تبھی یہ کیسز اس کہا کہ طرح ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہم ضرور کہیں اپنے لفظوں میں. ہم تعریف کر رہے ہیں دوسرے کی ماشاءاللہ کے بغیر کریں ہی نہیں، ورنہ وہ شرک ہو جاتی ہے. تو ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہم یہی بتاتے رہیں کہ نا ہاں اللہ، یہ ہم دوا کھا رہے ہیں نا، اگر اللہ چاہے گا تو فائدہ ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ نے کہا انشاءاللہ کہہ دو، بس ختم بات. یہ عقیدے میں آ جائے گی تمہاری یہ بات. صحیح ہے صحیح صحیح. جی مریم، آپ کی بات کوئی کٹ گئی تھی، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں میں کہہ رہی تھی یہ جو کتے والی مثال انہوں نے دی ہے نا، حفاظت کے لیے آپ رکھتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وسائل اور ذرائع جو استعمال کر رہے ہیں نا، اس پہ بھی آپ نے اپنی سوچ کو رکھنی ہے. مطلب
اگر آپ اس سے اس سوچ سے دوائی نہیں کھا رہے نا کہ اس دوائی کو کھانے سے مجھے فائدہ ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میری بیماری دور ہو جائے گی، تو شاید تب بھی آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب یہ جو کتے والی مثال ہے، آپ گھر میں حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. آپ وہ ذرائع ذرائع استعمال کر رہے ہو نا، مطلب آپ وہ یوز کر رہے ہو چیز. لیکن اگر یہ سوچنا کہ اگر یہ کتا چلا گیا یا نہ ہوا اور پھر میرے گھر کی حفاظت کون کرے گا اور چور گھس ہاں آئے گا، یہ زبردست چیز یہ جب یہاں آپ پہنچ جاتے ہو نا تو پھر بالکل یہ شرک آتا ہے. مطلب فوراً نہیں ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم نے شرک ہی کر دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیج پہ جا کے جب اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے، پھر آپ کا وہ شرک جو وہ خفی ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ جی چیز جی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ وہی سمجھنا ہے کہ پورا ٹوٹلی آپ وہ چیز پہ بلیف مت کرو. اوپر ہے ایک خالق مالک رب، تو اس پہ بلیف کریے. اصل میں یہ جو لکھا آ رہا تھا نا آپ اصل لوگ میں اگر ہم لوگ کا جی بیٹا، ہم لوگ کا ایمان ویسا نہیں ہے نا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جیسے آگ میں کود گئے، ان کو 100% یقین تھا کہ میرا اللہ نہیں جلائے گا ہمیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ وہ بالکل وہ ہو گئی، آگ بجھ گئی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا توکل کیا اور ذبح کرنے کے لیے چاقو چلا دیا اپنے بچے پہ. ہم لوگوں کے پاس وہ والا جو اصل توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جس پہ کوئی کسی اور سے کوئی امید نہیں، تو وہ انہوں نے آپ چاقو چلا دیا، مینڈا اللہ کی طرف سے آ گیا. اسی طرح دنیا میں بہت سے کام ہیں کہ جب ہم اس کو بالکل پکا یقین کر کے کرتے ہیں نا تو وہ کام دیکھنے میں ناممکن لگے گا بالکل بھی، لیکن ہم وہ کر جائیں گے تو پھر وہ ہو بھی جاتا ہے. تو اس لیے وہ توکل جن کے پاس ہوتا ہے اتنا زیادہ نا پکا، تو بالکل ہی کوئی شک نہیں کرے اور وہ اللہ کی ذات پہ پورا توکل کرے، تو آپ دیکھیں بڑے سے بڑا کام اس طرح چٹکیوں میں ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. کہ لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، کتنے لاکھوں کا لگتا ہے یہ کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، لیکن پتہ نہیں 10 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو وہ کہیں سے گھما کے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا اور وہ ہو جاتا ہے وہ کام. تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام پہ آپ چاروں طرف نظر ڈالیں تو ایسے سے کام ہو جاتے ہیں. دوا ہوگی، اب وہی دوا ایک ہی دوا ہے، وہ کئی لوگ کھاتے ہیں، ایک کو فائدہ کرتی ہے ایک کو نہیں، ایک کو اسی چیز پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ اسی میں شفا ڈال دے گا. سیم دوا ہے، 2 لوگ کھا رہے ہیں، ایک کو اسی مرض میں فائدہ ہو رہا ہے دوسرے کا نہیں. یہ توکل کا ہے، مطلب دوا وہی ہے لیکن وہ فائدہ ایک کو زیادہ ہو رہی کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ دوا بسم اللہ کر کے ہم کھا رہے ہیں، اللہ پہ ہمارا توکل ہے، تو وہ بیماری ایک دم سے غائب ہو جائے گی. صحیح ہے، کیونکہ یعنی وسوسوں میں کہ نہیں جاتا، وہ توکل جو ڈائریکٹ ہے اسی پہ رہتا. آپ کہہ رہی ہیں نہیں، توکل جو ہے نا کہ ہمارا یقین اللہ پہ نا مضبوط ہو ہے نا، جی تو یہ ہم بھروسہ کریں یقین، تو ہم یہ یقین کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ہم یہ بھروسے کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کے سارے ناموں پہ یقین کر لیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ پہ کہ جو ہمیں پیدا جس نے کیا وہی ہمیں موت دے گا، جو ہمیں ڈر ہے تو ہمیں دنیا کے کسی سے نہیں ڈرنا، ہمیں صرف اللہ سے، چاہے جتنی بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں، جسے کوئی کسی کو مان لے پردہ ہی کرنا ہے، کچھ کرنا، آدمی کو ڈر ہوتا ہے نہیں دیکھو یہ فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا، دنیا وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام اپنا کرنا ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ اس پہ اللہ کے اوپر پورا توکل نہیں ہے. جب اللہ پہ پورا یہ توکل ہوتا یہ ہے تو نا ہے، تو یہ آپ قرآن اور صحیح کہہ حدیث سے رہی ہیں. جڑنا، میں یہ قرآن اور چاہ رہی ہوں حدیث کہ سے مجھے جڑنا. بتا دیں کہ ہم جو ہے نا یہ مطلب یہ یقین ہم اس کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں، اس کو پیدا منى جی کرنے بھی آپ کوئی نہ کوئی ہوگی. اسٹیپس پوچھیے آپ نا. ہاں ایک منٹ، اس سے پہلے نا ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، کشمیر جو بات ابھی ہو رہی ہے نا دوا پہ، میرا یقین کہ اللہ تعالیٰ اس کے تھرو میں شفا دیں گے، یا کوئی کام اللہ پہ توکل کر کے کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں ہوا تو نہیں ہونے کے ضروری نہیں ہے کہ یہی ریزن ہو کہ توکل ہمارا کمزور تھا. کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے وہ کام نہیں ہوا. مطلب ہمیں یہ تو نہیں ہر دفعہ سوچنا نا کہ وہ کام نہیں ہوا، نہیں. یہ ریزن اس کے تو پیچھے یہ تھا کہ یہی توکل تو کمزور. بیٹا یہی بات تو ہے نا، جیسے استخارے کی دعا ہم کرتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں خیر ہے تو میرے لیے کر دے، اور اگر اس کے اندر شر ہے تو مجھے اس سے دور کر دے. اب اس کے بعد پھر لوگ استخارہ کرتے ہیں. اب استخارہ کر کے ایک کام کیا، وہ فیل ہو گیا، بالکل وہ کام آپ کر رہے ہیں نا تو آپ کا کام وہ ہوا نہیں، مطلب پازیٹیو نہیں ہوا بلکہ نیگیٹو ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں میں نے تو استخارہ کیا تھا اور میرا کام نہیں ہوا. تو اس وقت آپ یہ بات پہ 100% یقین کریں کہ یہ جب ہم نے منہ سے کہا ہے کہ اگر یہ شر ہے تو ہم سے دور کر دے، تو سمجھ لیں کہ وہ کام آپ کے لیے شر تھا اور اس اللہ نے دور کیا ہے. پھر آپ خوش بالکل رہیں گے،
پھر آپ کو بالکل استخارے پہ پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ چیز ہم سے دور ہوئی ہے، یہ وجہ یہ تھی کہ یہی کام ہمارے لیے بہتر تھا، اس کا دور ہونا اس لیے ہمارے ساتھ ہوا، اور اس جس وقت کسی کو ہمارے شفا لیے نہیں مل رہی، سیٹسفیکشن۔ مثال کے طور پہ جیسے کشور آنٹی دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے ایک دوا جی کھائی، اس کو شفا مل گئی، دوسرے کو شفا جی نہیں ملی، تو پھر یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کا توکل کمزور تھا، وہ اس کے لیے بہتر نہیں، تھا اس لیے اس کو شفا نہیں ملی، نہیں، ہے نا، ہاں اس کے ہاں لیے بالکل بالکل یہی ہاں بات ہے بس کہ اس کے بس لیے بس یہ چیز صحیح نہیں تھی، اب اس کے لیے دوسری، اچھا ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، پھر اس کو دوسری کوشش کرنی ہے کہ یہ نہیں تھے، ہمارا دوسرا کوئی طریقہ ہوگا، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا تو اللہ نے اس کو ہمیں ٹال دیا، تو اب ہم دوسری کوشش کریں گے، چھوڑ کے نہیں بیٹھا، جیسے کہ اونٹ کو جنگل میں چھوڑ کے ایسے نہیں بیٹھ سو جاؤ بلکہ وہ غائب ہو جائے گا، اونٹ چلا جائے گا، تو بےوقوفیاں نہیں کرنی ہے، مطلب ہمیں اللہ پہ توکل کر کے اس کی احتیاط کرنی ہے، احتیاط کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاں یہ کام کرو تو وہ کام کرو، اس کی حفاظت کرو، خود اپنی استطاعت کے مطابق کرو کام، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ اور ٹھیک سے ہے اچھا فرین اللہ کی مدد بھی آتی، آپ جب اس سٹیج میں آتے تو اللہ کی غیبی مدد بھی آتی، کبھی کسی شہر میں جیسا کشور آنٹی بولے کہ واقعی آپ جب رک جاتے کسی چیز میں، آپ استخارہ کرتے ہو وہ چیز ہو جاتی، اور ایسا کئی ہے، خاص طور پہ میرے اپنے دیکھنے والوں میں، شادی کی جب استخارہ کرتے اس کے بعد وہ کھلا ہو گئی تھوڑے دن، تو ایسے سوال نہیں بولنا نہیں ہے زبان سے کہ میں استخارہ کری پھر بھی میری بچی کا کھلا ہو آپ سکتا بعد سمجھیں، میں آپ دور یہ اندیشی سمجھیں میں، کہ یہ ہاں جی دور نہیں، آپ گیپ کو میں آپ کا سمجھنا فائدہ ان ہوگا کی بات کہ یہ کمپلیٹ ہونے دیں کشور آنٹی، ایک منٹ ان کی بات کمپلیٹ ہو جانے جی دیں تاکہ وہ کٹے نہیں بات، جی 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 سسٹر نویتا بولیے۔ تو وہ کیا ہو گیا، تو اس طرح بولے کہ اب وہ چیز، اب جو مشورہ ہم ہی دیتے استخارہ پہلے کر لینا چاہیے، تو پھر وہ سوال آیا کہ نہیں ہم استخارہ کرے بچی کا پھر بھی ایسا، پھر بھی ہم کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے، ہم آپ کس سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ، ہو سکتا وہ بعد میں آپ کے لیے پھندا تھا، وہ کچھ بھی تھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر روک کے کھلا دلوا دیا، اس سے بہتر آپ کو اور دیتا تھا ہوگا اور دیتا ہوں گا نعمت، اس سے اچھا بہتر انسان سے شادی ہوتی ہوں گی، تو اس کے بعد پھر انہوں بیٹھنا نہیں ہے، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، پھر کوشش کر کے آپ اس بچی کا پھر نکاح دوسری طرف کرنا، ماشاءاللہ اس کے اتنے اچھے نصیب کھل گئے، تو یہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے ایگزامپلس بہت ملتے، صرف اس یہ دنیا میں نہ بھی والی ملے کوئی بات نہیں، اگلی دنیا میں مل جائے آخرت گا، میں تو ملتے، ہاں آخرت میں تو اپنے گھٹ ہے آپ کا، آپ کے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور پورا انہیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا عدل پسند ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کی ایک چھوٹی چیز کو بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح جی، اور کوئی اچھا، کچھ ہے؟ استخارے کی نا جو بھی آپ لوگ بات کہہ رہی ہیں نا اس کی دیکھیں آپ بیس یہ چیز ہے کہ استخارہ کرتے ہوئے آپ نا بالکل وہ نہ ہو کہ آپ پہلے سے یہ سوچ لیں کہ ایسا ہو جائے، آپ کو رغبت نہ ہو، آپ ٹوٹل اللہ کے اوپر چھوڑ کر کے نا کہ صحیح اور غلط اگر آپ منہ سے کہنا اپنے دل کی رغبت کے ساتھ فیصلہ وہ استخارہ نہیں کریں کسی بھی معاملے میں نا، تو 50 آپ 50 پہلے ہے، ہاں ہاں یہ چیز اہم ہے نا، یعنی یہ کہ اب یہ جو توکل والی بات آئی نا، استخارہ ہم کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن پھر اس میں یہ کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیں، یہ والی چیز ہے اس سے پھر ہمارا بالکل بھروسہ صحیح بھی ملتا نہیں جی اپن ایک مشورہ ہے نا بھائی، اپن ایک اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہونا ہے وہ چیز میں، وہ چیز بالکل آنا صحیح ضروری ہے، یقین آنا ضروری ہے، جیسے بولتے نا یقین ضروری ہے، ہر چیز میں یقین ضروری ہے۔ بالکل کرن آپ میوٹ کریے۔ جی میرا کوشچن ہے کہ جس طریقے سے ابھی یہ بتایا کہ انہوں نے کہا نا کہ کسی بچے کی شادی ہوتی ہے اور اس سے پہلے استخارہ کرتے ہیں اور ان کیس وہ ناکام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، چلتی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ واقعی بہت کامن سی چیز ہے، ایک فرسٹ اس میں اگر کوئی کہے کہ میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود یعنی کہ ٹھیک ہے ہو گئی لیکن اس کے بعد کچھ سموتھ نہ رہا، تو اس میں میرا سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز رکھی، استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کیا اس کی آزمائش ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود، اللہ سے مدد مانگنے کے باوجود؟ اس سے تو انسان کا تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، یقین میں اور اس چیز میں ایک عام بندے کی بات کر رہی ہوں، لے مین جو ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آئے گی کہ میں نے اللہ سے جو ہے وہ مدد بھی مانگی، اللہ سے مشورہ بھی کیا، اس کے باوجود میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں تو یہ بیٹا میرا آپ سوال نے استخارے کی دعا کے پھر معنی نہیں سمجھے نا، اس دعا کے اندر
کیا ہے دعا کے اندر؟ یہ ہے کہ اگر یہ خیر ہے ہمارے لیے تو اس کو تو ہمارے مقدر میں کر دے، اور اگر اس میں شر ہے تو تو ہمیں اس سے دور کر دے اور پھر ہمیں اس سے راضی بھی کر دے. یہ بھی ہے نا پوری دعا ہے. نہیں، پوری دعا بھی میرا یہ مطلب اللہ یہ ہے کہ استخیر کا بھی نہیں. آپ کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ نیگیٹو کیوں ہوا نا، یہی بات میں نے بتائی. جیسے شادی کوئی آپ ہوگی، ہاں جی، بزنس، جی آپ کوئی شادی بزنس کر رہے ہیں وہ ڈوب گیا آپ کا، آپ نے بزنس کیا. اچھا سب استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک اس دعا کو دل سے پڑھے کہ اللہم انی استخیرک کا، یا اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں نا. تو اللہم انی استخیرک کا بعلمک کا، کیونکہ اللہ ہی کا علم ہے، ہمارا علم نہیں ہے. اور تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس چیز کو. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے ہم یہ جو بزنس کر رہے ہیں، یہ شادی کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام تو ہم وہ کر رہے ہیں، تو اللہ اس کا اینڈ کیا ہوگا یہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اور پھر اگر یہ اس چیز میں خیر ہے تو یہ ہمارے لیے تو وہ کر دے، آسان کر دے اور اسی میں برکت ڈال دے. اور اگر یہ چیز ہمارے لیے شر ہے تو ہمیں اس سے دور کر دے اور پھر ہمیں اس سے راضی بھی کر دے. یہ بھی ہے نا کہ تو ہمیں راضی کر دے، یہ جو بھی کام ہو رہا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو راضی کر دے. تو اللہ سے کہہ کے پھر ہمیں واقعی توکل پھر کرنا ہوگا کہ آیا کہ اس میں لاس ہے یا فائدہ یا نقصان جو بھی ہوگا، پھر ہم سمجھے یہ من اللہ تعالی ہے. یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ صرف اللہ کی طرف سے. تو پھر ہمیں شکایات نہیں ہوں گی کیونکہ ہم یقین کریں گے. شانتی وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ بیٹا، بھائی اس بندی کے ساتھ تو برا ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ نہیں سے تو مشورہ آپ مانگا تھا. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہاں آپ کو نہیں وہ پتا آگے استخارہ کے لیے اور اس کے پاس تقدیر خیر الگ جو چیز لکھا ہے. ہے. آپ جیسے استخارہ ہے نا کہ تقدیر کوئی چیز تمہیں تقدیر قرآن الگ کی ہے آیت، نا. ہاں بیٹا تقدیر قرآن کی تقدیر آیت کیا ہے؟ تقدیر کو استخارہ سے ایک کیوں بات ملا سنی، رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ سن لیجیے بیٹا. کشور جی آپ انمیوٹ کریں، وہ سب لوگ بولنے لگے تو میں نے میوٹ آل ہی کر دیا. ہاں کشور جی آپ بیٹا unmute ایک چیز آپ جو قرآن کی آیت کیا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی خیر نظر آتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے، اور کوئی چیز میں تمہیں شر نظر آتا ہے لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے. پتا ہے نا یہ قرآن کی آیت سب کو کہ جو تو یہ اسی طرح ہے استخارے کا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے نا، اور وہ اللہ کو پتا ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، تو اللہ اس کو روک دے گا. پھر ہم یہ بیٹھ کے شکایتیں نہ کریں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا. پھر ہمیں یقین وہی شرک ہو جائے گا کہ اس کا مطلب تم نے یقین نہیں کیا تھا، تم نے صرف استخارے کی دعا پڑھ کے یہ سمجھا کہ یہ کام پازیٹیو ہی ہونا ہے، بس اس کے معنی وہ پازیٹیو نہیں ہوتا ہے. اس کے اس معنی کو یہ نا ہوتا ہے. اچھا استخارے کے بعد استشارہ بھی ضروری ہے. سب سے پہلے آپ استخارہ کریں گے کہ مطلب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، شادی کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے کیا استخارہ کیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ استشارہ کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جتنے مخلص لوگ ہیں ان سے کہہ کے ان سے رائے مشورہ کریں گے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ چاہے رشتہ ہے چاہے یہ ہمارا وہ، آپ کی اس میں کیا رائے ہے. تو اس میں ہم کئی لوگوں سے جب رائے لیں گے نا تو اس میں اللہ کی طرف سے ہی وہ لوگ ہمیں صحیح رائے دیں گے، وہ جو صحیح بھی کشان اللہ جی ہی کی بات طرف وہ نا سے. ادھر ہی آ جاتی ہے. وہ جو بات کہہ رہی ہے نا کہ کسی ایک لے مین ہے، کوئی بندی ہے بالکل عام سیدھی سادھی بندی، وہ کہے کہ اللہ جی تعالیٰ نے کیا کر دیا میرے ساتھ، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حکم کو مانا تھا، استخارہ کیا، ٹھیک ہے. تو اب اس کو نا کیس وائز وہ ایگزامپل وائز ڈسکس کریں گے تب سمجھ آئے گا. وہ بڑے بڑے گہرے گہرے فرید کانسیپٹس نا جی. وہ اچھا بیچاری بندی آپ کو کیا جب سمجھ آ رہے. آپ جب تو ایگزامپل تو سے پھر تقدیر سمجھ ہی تو ہے نا. تو پھر بیٹا تقدیر ہمیں پھر تقدیر یہ کی بات سمجھنا کر رہے ہیں ہوگا آپ نا، لوگ. پھر یہی تو تقدیر ہمیں کو سمجھنا ہے استخارہ کہ سے کیوں یہی ملا ہماری رہے ہیں؟ ایمان کی میں یہاں پہ کمزوری نا ہے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اصل میں بیسکلی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قریبی ایک چھوٹی مشکل دے کر اور جو ہے وہ بعد میں ہمیں اس کا پھر بہت بڑا، جب ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں. جیسے جنید یہ جمشید کی جب چیز میں اسٹوری سن رہی تھی کہ جنید جمشید نے جب جو ہے وہ اپنا سنگنگ وغیرہ چھوڑی تھی، دین اس کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو وہ بتانے لگے کہ میں نے جب ہم نے جب بزنس کیا اور ہم نے جو کپڑے بنائے تو اس کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ میرا جو ہے وہ سب کچھ ڈوب گیا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ہمیں کوئی نیا جو ہے وہ کانٹریکٹ مل گیا اور ہمارے جو کم پیسوں کا سامان تھا وہ اس سے زیادہ کم بک گیا. تو ہوتا اکثر ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسٹارٹ میں جو ہے وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی مشکل دے کے آزماتے ہیں اور ہمیں ہمارا جو توکل ہمارا وہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ ہمیں ہمارے لیے ہمیں مشکل لگ رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے حق میں غلط ہے، لیکن ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خیر رکھی ہے.
تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں، ہم نے جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا چاہے وہ بظاہر جو ہے وہ برا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں خیر ہوگی۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ابن القیم کی ایک کتاب ہے دوائی شافی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری دعا ہوتی ہے وہ تقدیر کے ساتھ یا پھر آپ کہیں کہ مشکل کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہوتی ہے، تو اگر جو ہے وہ ہماری دعا زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو وہ جو مشکل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، فار ایگزامپل تہجد میں ایک دن اٹھ گئے، 2 دن اٹھ گئے، اینڈ دین ہم اس کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بس اب تو ہم نے دعا مانگ لی، اب ہمیں جو ہے وہ یہ چیز ملنی ہی ملنی ہے۔ ہماری جتنی بڑی مشکل ہے ہمیں اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس جیسے یوسف علیہ السلام کی والد کی مثال ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنے سالوں تک دعا کرتے رہے، دین اس کے بعد جو ہے وہ معجزہ ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کیس میں بھی جو ہے وہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آنکھ تھی وہ فوراً ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ہر مشکل ہم فوراً ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا مانگی اور وہ فوراً جو ہے وہ ختم ہو گئی، انہوں نے وہ برداشت کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، دین اس کے بعد جا کے وہ ٹھنڈی ہوئی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ ٹھنڈی ہوئی تو اس آنکھ سے جو بھی نقصان تھا وہ انہیں بالکل بھی نہ ہوا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کریں گے وہ سب سے بہترین ہوگا، جی چاہے وہ ہمیں ہمارے لیے نفع دکھے یا نقصان دکھے۔ یعنی اس جی کا یہ کنکلوژن ہوا کہ اگر استخارے کے بعد بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کو جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ جو یہ قضا و قدر ہے نا، کہ اگر چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا نا، تو اگر بظاہر ایک چیز میرے لیے بری بھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہڈن بلیسنگ ہوگی میرے لیے، ہاں جو بالکل اللہ تعالیٰ بالکل نے جی مجھ سے صحیح، جو یہی ہے وہ بات ہے، اس سے یہی آزمایا ہے۔ بات ہے۔ بس یہ والا بس یقین چاہے آپ وہ رکھنا کو چاہیے۔ دنیا میں دکھے چاہے وہ آپ نہ یہ صبر، دکھے، چاہے سیٹسفائیڈ یعنی سیٹسفائیڈ جو رہیے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے خیر ہے، جب جو بھی ہوا ہے چاہے برا ہے چاہے اچھا ہے نا، پھر آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، الجھن نہیں ہوگی، شکایت نہیں ہوگی اللہ سے۔ نہیں، اور میں ایک بات بیسیکلی بولوں بالکل گی، اگر آپ کے حالات برے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کریں صبر کے ذریعے، اور اگر آپ کے پازیٹیو حالات ہو رہے ہیں تو وہاں بندے کا یہ ہوگا کہ وہ شکر ادا کرے گا اللہ کا پہلے۔ تو یہ دو چیز، صبر اور شکر، دو بھی اگر بندے کے پاس ہے تو سارے یہ مسئلے مسائل سے یہ دور رہے گا اور اس کا ذہن خالی ذہن رہے گا، اللہ کے قریب ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا بندے کو اپنا بنانا چاہتا تو یہ حالات سے گزارتے ہوئے، آزمائش کے ساتھ گزارتے ہوئے ہی اپنا بناتا ہے، آسانی سے نہیں۔ جیسا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کے جو مثالیں دی، واقعی یہ اتنا جلدی تو نہیں ہوا، یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ پھر رزلٹ رہا نا، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں آگ والا معاملہ جو ہے نا، اس میں ہم یہ وہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ قرآن ہمیں یہ ہاں بتاتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ، تو آگ ٹھنڈی ہی تھی ان بالکل، کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ نہیں تھا بالکل بھی کہ ان کو کوئی واقعی تکلیف ٹھنڈی ہوئی ہو ہے۔ گئی۔ نارکونی، رائٹ کونی رائٹ، یا نارو کونی ہاں بردوں و سلام علی ہاں ابراہیم، ہاں مطلب کہ فوراً اللہ قرآن تعالیٰ کی نے کن فیکون، بس ادھر آرڈر دیا ہاں، ادھر ٹھنڈی ہو گئی۔ اور ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، رائٹ۔ اور کرن، اس کو ایگزامپل ہم سمجھے جو شادی شدہ والی بات ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، کامیاب ہو گئی، تو مطلب بس اس کے لیے اچھا ہو گیا، ہم یہ اس کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کیا کہ مطلب 100% ہم یہ بھی تو اس حدیث کو اگر ذہن میں لائیں کہ جو سب سے زیادہ مطلب کہ جو ہوتا ہے نا کہ عورتیں جہنم میں ہوں گی، اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ تو شادی شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوں گی۔ تو آپ پھر یہ سمجھو کہ جتنی عورتوں کی شادی کامیاب اس دنیا میں دکھ رہی ہے وہ سب بس ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور کیا پتا ان میں سے کتنی ساری ہے، کیا پتا کہ 100% ایسا ہی ہے کہ ان میں سے بہت ساری ایسی ہوں گی خواتین جو کہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے یہ والی بات نا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے شادی کامیاب ہو گئی تو بس الٹیمیٹ کامیابی اس سے مل گئی نا۔ مطلب آپ کہہ رہی ہو نا کرن کہ اس بندی کو، اس بندی کے لیول پہ آ کے سمجھانا، تو اس کو اس طرح کی ایگزامپلس دینی ہوں گی نا کہ وہ سمجھے یار کہ شادی کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ کی جنت پکی اور اس دنیا میں بھی خیر، اگلی دنیا میں بھی اس کے پتہ نہیں بچے کیسے نکل آئے، وہ پتہ نہیں کتنا کبر غرور کرے کہ میرا شوہر دیکھو کتنا اچھا کماتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنے سارے شر اس کے اندر سے بھی نکل سکتے ہیں، اس کی شادی بظاہر جو کامیاب دکھ رہی ہے اس میں ہو کر بھی نا۔ کیا خیال ہے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اس کا یہ ہے کہ اس کا پھر عقیدے پہ کام کرنا پڑے گا نا، پہلے تو یہ ہاں والی بات ہاں جی یہ بالکل مسئلہ ہے۔ بالکل، ہاں بھائی بیس فرین، وہ ہے۔ فرین بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس وقت، یہ جو آپ بول رہی ہیں نا یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو دیکھا وہ شادی ہوئی ہے اور وہ بڑی لگژریس لائف گزار رہا ہے نا، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، اور زیور کپڑے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا یہ آپ کے بڑی خیر نظر آ رہی ہے، تو بڑی پازیٹیو ہو گئی ہے نا۔ اور اس کے بعد پتہ چلا وہ دین سے اتنی دور ہے
تو وہ چیز اس کے لیے وہ پازیٹیو جو نظر آ رہی ہے نا اس میں خیر نہیں ہے، اس کے لیے وہ شر ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو کہاں لے جانا ہے، جہنم میں۔ ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون، اللہ تعالیٰ نے کس کو چوز کر کے رکھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت کی۔ اسی جگہ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اتنا غریب نظر آتا ہے لیکن اس کے پاس دین ایمان اور وہ سب بہت آگے، پھر کہیں گے دیکھو اتنا غریب ہے کہاں اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ ایسے سے باتیں بنانے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں جو استخارہ کر کے اگر ہم جس کے پاس گئے تو ہمیں پکا یقین کریں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے خیر کیا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو چاہے غریبی میں چلا جائے لیکن اس کو دین کی نعمت مل گئی تو وہ سمجھے دیکھیں کہ یہ ہمارے استخارہ کا ہمیں اجر مل گیا کہ ہم اتنے امیر، مطلب دین کے امیر آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ دینی طور پہ اس نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم کیسے اللہ پہ توکل کریں، کیسے کیا کریں، تو اس وقت وہ زیادہ خوش قسمت ہوگا جس کے پاس دین کی نعمت آئی ہے، اور وہ جو نظر آ رہا ہے باہر سے بہت پیسے والا نا وہی بدقسمت ہو جائے گا۔ تو ہمیں نہیں پتا، اسی لیے ہم جب استخارہ کریں تو ٹوٹل توکل اللہ پہ کر کے چھوڑ دیں، جو بھی ہوا ہے ہمارے لیے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے اپنی برائیوں سے بچنے کی دعا مانگیں، اور اس پہ 100% یقین کریں۔ یہ نہیں کریں کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، لیکن ہم دنیا کی لگژری چاہ رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اور کرن جس کے ساتھ برا ہوتا ہے اس دنیا میں بظاہر تو اس کو صبر کا موقع ملتا ہے، جس کے ساتھ صرف اچھا ہوا جا رہا ہے اسے صبر کا موقع نہیں ملا، اب صبر کا اجر اسے کیسے ملے گا؟ اس کے ساتھ تو کچھ برا ہی نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو صبر کے اجر جو ہم پہاڑ کے پہاڑ انشاءاللہ دیکھیں گے وہاں پہ قیامت میں، تو ہم کہیں گے کہ یار اور ہی مشکلیں آ جاتی، یہاں پہ اتنا ملنا تھا۔ تو یہ ایگزامپل سے میرے خیال سے بہت سمجھ آ جاتی ہے بات کہ یار مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیا تو اب صبر کرو، اب اجر کماؤ، مطلب پازیٹیو لے لینا اس کو۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر ذاکر بھائی کی سب مثالیں دے رہے کیونکہ ان کو سب سن رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ نہیں میری دعا قبول ہوتی تو میں 10 گنا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اب تو میرے بچے ہیں۔ یہ والی بات نا، اسی لیے نا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی لیے کہ جتنا جو شکر کرتا ہے نا اس کو اللہ مزید دیتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے کفران نعمت کرے گا اور وہ اللہ کا عذاب بتاتا ہے کہ بہت سخت ہے، یہ ڈر جاؤ۔ تو عادیات میں بھی ہے نا ان الانسان، نہیں اور ایک سورہ عادیات میں اتنی پیاری آیت ہے ان الانسان لربہ لکنوت، تو یہاں پر اپنے کو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ بے شک انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، تو اس سے بھی ہم کو اپنے کو وہاں ٹھہر کے اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو وہ ایک جذبہ اپنے پاس بڑھتا کہ شکر اور صبر دونوں کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ اچھا کرن، آپ کا سوال تو میرے خیال سے تو کافی حد تک ہو گیا نا کہ اب مونا باجی کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ مونا باجی آپ کا سوال ریپیٹ کریے گا، آخری کے 5-6 منٹ ہم اس کو پھر وہ کر لیتے ہیں۔ جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا توکل کیسے بڑھے، کیا سوال تھا آپ کا؟ توکل کی اپنے اندر نمو کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم پیدا کریں توکل، یا کیسے ہم اپنے اندر یہ ہمارا جو بھروسہ ہے اللہ کے اوپر، یہ بیلیو ہمارے اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے میرا تو جواب یہ ہے کہ اللہ سے جڑے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے جڑے، احادیث سے جڑے، اور اس پہ ویسے لوگ کے مائنڈ والوں سے مطلب بیٹھے پوچھے، اپنے سے جو زیادہ علم رکھتے ان علم والوں کے پاس بیٹھے تو ہم کو گائیڈ مل سکتی نا، بھائی ہم یہ چیز کرے تو ہمارا توکل بڑھ سکتا۔ میرا یہ آنسر ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر فضانہ بانو، آپ کا ہینڈ ریز، آپ بتائیے، انمیوٹ کریے گا فضانہ بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا میں نے پوچھنا تھا، بتانا نہیں تھا۔ پوچھنا تھا؟ اچھا یہ والا سوال فنش ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہو سکا تو واٹس ایپ پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کل۔ صحیح ہے، اصل میں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے نا، سوال اوپن ہو گیا۔ اچھا اچھا اور بتائیں، اور اچھا میں بھی اپنا جواب دے دیتی ہوں تھوڑا سا یہ والا مونا باجی کا۔ میرے ذہن میں نا 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ توحید کو اچھے سے سمجھنا، شرک کو اچھے سے سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں نا ان کو اچھے سے اگر سمجھ لیا نا، ظاہر ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کا کام ہو، اس کو بیٹھ کے بندہ جرنی اسٹارٹ کر دے، پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہیں نا، سمجھا دیتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں کہ بندہ اس کو سمجھے، کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے فرسٹ آف آل، دین علماء سے، یوٹیوب پہ اتنے علماء کی ویڈیوز ہیں، مطلب اس کو ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ میں آنیسٹلی بتاؤں مطلب بہت یہ غلط کرتی ہوں کہ میں نے اس کو کبھی الگ سے نہیں سمجھا، نہ توحید کو، نہ شرک کو، نہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز کو، تو میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانتی نہیں نا، جب پہچانتی نہیں تو توکل بہت دور کی بات ہے، وہ بس کہنے کی بات رہ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سٹیپس ہیں میرے نزدیک جو مجھے کرنے چاہیے۔
فرین اگر آپ یہ شروع کر لیں نا جو اللہ کے 99 نیمز ہے نا، تو اس کا اگر آپ ایک دن میں ایک نام اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اگر آپ اسٹارٹ کریں گی نا سیریز تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا، اس سے ہر انسان کا ایمان بہت پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سٹیپس کسی کے ذہن میں ہے تو بتائیں توکل بڑھانے کا۔ عقیدے پہ ہی مجھے کام لگتا ہے کرنا کہ چاہیے، جو انیشیل توکل بیس ہے نا وہ ایک طریقے سے انسان کی جو ہے وہ ہم ڈیلی روٹین میں جب ہم ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں نا تو یہ چیز ہماری پختہ ہوتی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں سارا علم رکھنا ہے کہ ہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توکل کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اپنی مثال دوں گی کہ میری لائف میں پہلے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس ٹائپ کی تھی کہ کوئی بھی پرابلم آتی تھی میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، لیکن دین اب جو ہے وہ الحمدللہ کچھ بہتری یہ آئی ہے کہ جب بھی میری لائف میں کوئی مشکل آتی ہے تو میں جو ہے وہ تھوڑی دیر رک کے سوچتی ہوں کہ یار 10 سال پہلے جب میری زندگی میں ایک وقت آیا تھا اور جب مجھے یہ لگتا تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کا میرے پاس کوئی بھی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ مشکل سے مجھے نکال دیا اور ایسے نکالا کہ اب وہ مشکل میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تو جب ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے یا صرف مشکل ہی نہیں لیکن ہمیں ہر معاملے میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں کہیں بہت دور جا رہی ہوں جہاں پہ میری فیملی نہیں ہے تو تب میں وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ، اگر میری زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے گی تو اب یہاں پہ صرف میرا جو سہارا اکلوتا سہارا وہ اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے مجھے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں چاہے ہمارے مشکل آ رہی ہے کچھ بھی آ رہا ہے اور ہم جب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رکھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ ساتھ دیں گے، تو پھر جو ہے وہ یہ توکل آپ کا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ بڑھ مجھے یہ نہیں جاتا لگتا کہ اب ہے۔ یہ وہ ایک ہے۔ اور آپ کی فرین بات سے مجھے اللہ لگ کی، رہا ہے کہ ہاں فرین بس میں ایک پوائنٹ بولوں گی توکل جلدی سے۔ جو جی بتائیے۔ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ توکل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے واقعات ہیں نا وہ پریکٹیکلی ہمیں بہت اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ اس سے ہمیں وہ پریکٹیکل نمونہ جسے کہتے ہیں نا وہ سامنے آتا ہے کہ کس موقع پہ آپ نے کیسے توکل کیا، ہاں تو وہ پھر آپ کو اور بالکل فائدے بالکل بالکل بالکل۔ اور جو شیریں کہہ رہی ہے نا کہ جو جتنا بھی توکل ہمیں آتا ہے جتنا بھی جس لیول کا تھوڑا بہت بھی صحیح وہ اپلائی کریں، جب عمل میں لائیں گے تو توکل اور بڑھے گا۔ یہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پہ عمل کرو گے نا تو پھر آپ کو آپ کا علم تب اور زیادہ بڑھے گا اور زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا اور عمل بھی آپ کا اور زیادہ بڑھے گا۔ تو آپ عمل کرنا سٹارٹ تو کرو، صرف علم یہ کورس وہ کورس لیے چلے جا رہے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہمیں، تو پھر ہمیں علم بھی نہیں بڑھے گا، سمجھ ایبزارب بھی نہیں ہوگا نا۔ تو یہ جو توکل جتنا بھی آتا ہے اتنا کرنا تو شروع کرے نا، اتنا پھر اللہ تعالیٰ اس میں اور آگے بڑھاتے ہیں اس چیز میں نا۔ جو شیریں کی بات کا مجھے سمری نظر آئی تھی وہ یہ لگ رہی تھی مجھے۔ ایک گروپ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی بہت توکل کا، اور توکل بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ٹائم نہیں ہے۔ چلے جی سسٹر فرزانہ آپ کو استخارہ چاہیے تھا تو بتا دوں گی اگر الگ سے چاہیے۔ نہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان کا سوال ہم نے لیا نہیں تھا، خزانہ وہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے نا چیٹ پہ۔ اوکے ٹھیک ہے میں ان کو آپ سے کنیکٹ کرا دوں گی کہ شارٹی تو بتا دیں گے۔ جی اس میں دو چیز، عقیدہ توحید جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اکیلا اس کے اوپر توکل نہیں ہو سکتا ہمارا مکمل نا، اگر ہم صرف عقیدہ توحید کے اوپر، عقیدہ توحید پلس عقیدہ آخرت ان دو کو ملائیں گے تو ہی توکل ہو سکے گا۔ اگر عقیدہ آخرت کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہی دو چیزیں دو بنیاد ہوتی ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ، یہ دونوں عقائد ہمارے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ عقیدہ رسالت سے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تینوں مل کر کے توکل کا کام کرتے ہیں، پھر ہی تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح چلیے صحیح ہو گیا، یہ آپ نے اسٹیپ بتا دیا۔ اور بتائیے، اور کسی نے کچھ، ویسے ٹائم اینڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آنٹی کون نماز استخارہ کے بارے میں وضاحت کر دیے گا پلیز، کیا ہے اور کیسے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نماز ادھر ابھی ٹائم ہے کیا؟ میں آپ کو پرائیویٹلی ان سے کنیکٹ کرا دیتی ہوں، ہاں پرائیویٹلی میں بتا دوں گی، اور میرا خیال میجورٹی کو تو پتہ ہے، لیکن اگر نہیں پتہ ہے، ہاں اگر نہیں پتہ ہے تو بس مین چیز یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی کام آپ کو کرنا ہے آپ استخارہ ضرور کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا آپ کا ہر کام آسان ہوتا ہے۔ چلے اوکے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی بولے کون کہہ رہا ہے کچھ؟ اچھا وہ استخارے کے لیے مطلب کیا نفل پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ ایسا کریں کہ شانٹی گروپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں آپ، ٹھیک ہے، تاکہ پھر سب کو جواب مل جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔